बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनका तल्लुक पाकिस्तान के इलाके के पी के से है। प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा एजाज प्राचा साहब, हमने फिफ्थ जनरेशन वॉर जो जिसके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं कि है क्या, हमने 2 प्रोग्राम जो किए और उस पर कुछ फीडबैक भी आई है, लोगों ने सवाल भी किए हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस पर कोई मज़ीद उन सवालों की रोशनी में मज़ीद कोई इजाफा करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, ताकि फिर प्रोग्राम को आगे लिया जाए। लेकिन इससे पहले मैं नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। फ्लोर इज योर्स प्राचा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे तो हमने 2 बार बात की है, लेकिन इसको मजीद अगर आगे बढ़ाएं, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो अभी ख़त्म नहीं हुई। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो अभी ख़त्म नहीं हुई, तो इस पे बात की जा सकती है। मसलन जैसे हमने कहा कि पिछले एक मरतबा कहा कि इन्होंने वो जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है, इंडियन क्रिटिकल्स, उसको बेस बनाते हुए इन्होंने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर शुरू की। तो उस पर हमने बात कर चुके हैं कि बजाय खुद वो सवालिया निशान है कि अगर 16 साल से पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था, इंडियन 500 आउटलेट्स के जरिए 500 इंफॉर्मेशन डोमेन थे, उनके जरिए बदनाम किया जा रहा था यूनाइटेड नेशंस में और यूरोपीय यूनियन में, तो हमारी एजेंसियां कहाँ पे सोई हुई थी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक 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 रिपोर्ट को बुनियाद बना लेना, एक और इस किस्म की रिपोर्टों को बुनियाद बना लेना, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। प्राची साहब, एक बात यह है ना कि आप कह रहे हैं कि आपकी एजेंसियां, यानी कि मेरी एजेंसियां तो नहीं है, वो आपकी हैं, पाकिस्तान की हैं। तो एक लेकिन वो किसी की खिदमत तो कर रही थी। मसलन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया था वो अभी भी कायम है। वो बड़े अच्छे तरीके से वो इमरान खान, यानी आपके स्मार्ट वजीर साहब वजीर आजम जो हैं, स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी है, उनका जो है ना उनके काम आ रहा है और उनकी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा, उनके एजेंडे को प्रमोट कर रहा। तो कम से कम जो एजेंसी ने बनाया था वो किसी के काम तो आ रहा है। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं यही कहना चाह रहा था कि आपको लगता यूं है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या जो नेटवर्क बनाया गया था, ये मुबैयन तौर पर इंडिया को नहीं बल्कि ये इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। आप सोचिए कि जो हम जो सुनते आ रहे हैं कि इमरान प्रोजेक्ट जो है तो वो 10 साल का प्रोजेक्ट था। तो 10 साल का प्रोजेक्ट था, तो पहले उनको तो पता चल गया पहले साल के ये आदमी तो कुछ करने वाला नहीं है। अब उसको सपोर्ट भी करनी थी, वो जिसको जो है तो चौधरी परवेज इलाही नेपियां बदलना कहते हैं, तो वो सपोर्ट जो है तो उसको कैसे करनी थी, वो इसी नेटवर्क के जरिए। और वही जनरल गफूर जो है तो ISPR का, वो ये कह रहा था कि चौधरी परवेज इलाही वही आदमी है ना जिसको इमरान खान साहब कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और फिर ये भी कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन उसी को जफ्फी डाली हुई है चौधरी परवेज को। बहरहाल डॉक्टर साहब, तो उस बात को जारी रखते हुए कि वो नेटवर्क जो है तो इमरान खान को सपोर्ट करता रहा और अभी भी कर रहा है। अब बात यह है कि देखिए डॉक्टर साहब, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान की बात करते हैं लोग, तो बात यह है कि ये तो बात ऐसी नहीं है कि अगर फौज ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और ISI चीफ ने अपने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की, जो कसम उठाते हैं, करते हैं कि हम गैर सियासी रहेंगे, और उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने माना कि हम सियासी हो गए थे और हम ए पॉलिटिकल हो रहे हैं। तो इसका मकसद ये कि उन्होंने हुक्म अदूली किया, उन्होंने अहद शिक नहीं की। तो उस पर भी काम होना चाहिए, उस पर भी क्वेश्चन मार्क आने चाहिए। अब बात यह है कि ये कोई ऐसी वर्बल सी बात तो नहीं थी कि हाँ जी हम पॉलिटिकल थे और हम ए पॉलिटिकल हो गए। जाहिर बात है 20 करोड़ लोगों को मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ, एक प्रोजेक्ट होगा, उसकी प्रपोजल होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो कहाँ है और क्या है, उस पर ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता। लेकिन प्राची साहब, एक बात ये भी है ना, देखिए जी, आप तो कह रहे हैं 10 साल का प्रोग्राम था। 10 साल तो ये था कि प्रोग्राम तो ये लंबा था, 10 साल से ज्यादा था। 10 साल तो उन्होंने इमरान खान को देने थे। उसके बाद उनका ये था कि जो 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 पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको बदलना था उन्होंने, ठीक है। वो पहले बदलवा कर फिर आगे जाकर वो कुछ और तरीका कर जाते थे। लेकिन लिविंग दैट असाइड, मुझे ये बताएं कि इन दिनों वो सिस्टम जो है
وہ تو آرمی کے بھی خلاف ہے. جنرل باجوہ بیچارے کی اس پر ترس آتا ہے, اس پر تو بڑا اتنے حملے ہو رہے ہیں, اس کو بہت بدنام کر دیا گیا. کسی بھی دنیا کے کسی بھی آرمی چیف کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو ریٹائرڈ جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا ہے. دیکھ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن پتہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سب کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو ایک تو چھوڑیں 10 پروگرام بھی شاید کور نہ ہو پائے. اس لیے ہم اس کو محدود رکھتے ہیں عمران خان پروجیکٹ تک. اور جو آپ نے جنرل باجوہ کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے 1818 میں ایک ناول لکھا گیا تھا وکٹر فرینکنسٹائن. تو وہ ایک سائنسدان ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ایک مردے میں جان ڈال دیتا ہے, تو اس کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے, اور وہ مردہ پھر اسی کی جان لے لیتا ہے. یہ بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران نیازی کے معاملے میں ویسے دیکھا جائے تو آپ اگر کمپیئر کریں وہ جو اس کا جو فرینکنسٹائن کا مونسٹر تھا, اس کی شکل عمران نیازی سے بہت ملتی جلتی ہے. اگر آپ گوگل کریں آپ کو دکھائی دے جائے گا. بہرحال اس عمران نیازی کے کیس میں دو فرینکنسٹائن تھے, باجوہ اور فیض حمید, دونوں دو تو وہ کچھ زیادہ ہی خوفناک انہوں نے بنا دیا لگتا ہے, تو وہ نہیں کیا گلے پڑ گیا ہوا ہے. اسی پر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ خبریں گھر میں ہیں کہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, آرمی کے آفیسرز کو, انکلوڈنگ بریگیڈیئر لیول کے لوگ ہیں, اور سنا ہے کہ یعنی کیا نام لوگ کسی کے پر بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا, اور تفتیش جاری ہے, اور سنا ہے کہ ان کے خلاف شدید جو ہے نا ایکشن لینے کا پروگرام ہے. اس بارے میں کچھ بات کریں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلے اس کا زور یہ بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں, چونکہ یہ نیٹ ورک بچھا چکے تھے ان 4 سالوں میں پروجیکٹ عمران خان کو, جیسے آپ نے بتایا صدارتی نظام وغیرہ کے لیے اس کو بنیاد بناتے ہوئے سب یہ نیٹ ورک بچھا چکے تھے. اب اس مائنڈز کو, ہیومن مائنڈز کو, ان کو کلیئر کرنا ہے, تو 1 بائی 1 اس کو کلیئر کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے اس نے زور لگایا ای وی ایم مشینز کے اوپر, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر, کیونکہ وہ بڑا ایزی ہے. وہ جو آر ٹی ایس تھا اس سے زیادہ ایزی ہے, ایک کلک سے سب کچھ ختم. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 1.5 کروڑ 2 کروڑ ووٹ ہیں جو بیرون ملک پاکستانیوں کے ہیں, وہ اس کے لیے کیا تھا. اب وہ تو نہیں ہو پایا. اب یہ الیکشن کا جو زور لگا رہا ہے یا شور کر رہا ہے, اور ایون جو ہے تو مریم نواز نے جو آج بات کی کہ عدلیہ میں بھی فیض حمید کے چھوڑے ہوئے کچھ لوگ موجود ہیں, یہ انہوں نے آج تقریر میں بات کی. تو یہ سارا نیٹ ورک اب چاہ رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو الیکشن ہو, تاکہ وہ نیٹ ورک اس سے پہلے کہ ان کو صفایا کیا جائے اور ان کو جو ہے تو ختم کیا جائے, اور اس کی جو پی ٹی آئی کا حقیقت کا ڈھول کا پھول ہے وہ کھل کے سامنے آئے, اس سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں یا اسمبلیوں میں اپنی پوزیشن کو رکھ سکیں, ورنہ ان کی تو ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی اگر جنون الیکشن ہوتا ہے. تو آپ کے نزدیک الیکشن کب ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ تو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی جو صورتحال ہے, لیکن اگر جلدی ہوتے ہیں تو بہت شدید قسم کی انارکی ہو جائے گی. دیکھیے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اتنی زیادتیوں کے باوجود, اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادتیوں کے باوجود, انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا, اور انہوں نے ڈوبتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اپنے ذمہ بدنامی لے لی. حالانکہ یہ بدنامی ان کی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں. دیکھیے یہ تو پچھلی حکومت کا چھوڑا ہوا ہے, وہ کیسے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ سوچئے, کوئی بندہ ملازم پیشہ بندہ جب تنخواہ لیتا ہے 1 تاریخ کو, تو اس کا پہ جیب گرم ہوتا ہے, بھرا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا. جب وہ خرچ کرتا ہے, جب آخری ہفتہ پہنچتا ہے, تو پھر اس کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے. تو پھر وہ دعائیں کرتا ہے دوسری نئی تاریخ آنے کی, تاکہ اس کو پھر تنخواہ ملے, اور وہ پھر سے وہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ میں نے صرف آپ کو ایک ہاؤس ہولڈ کی بات کی, ایک گھرانے کی بات کی. آپ سوچئے 20 کروڑ لوگوں کو, 22 کروڑ لوگوں کی جو آمدنی تھی, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, وہ ان 4 سالوں میں جس طریقے سے لوٹا گیا, جیسے لوٹ مار کی گئی. تو اس کو یہ بالکل وہ ملازم پیشہ کی جیب کی طرح سے ہے. اس کے آفٹر شاک آتے ہوئے آپ کو ٹائم لگے. یہ وضاحت کر دیں کہ لوٹ مار کس نے کی؟ میں آتا ہوں صرف, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوٹ مار ہوئی, اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنے شروع ہوئی ہیں, اور ابھی اور آگے تک جائیں گے, یہ بات نہیں ہے.
اور مطلب تو جو پچھلے 4 سال میں کی گئی، تو 4 سال میں جو کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے، کئی بار ہم گنوا چکے ہیں. میں لا علم ہوں، لیکن مجھے بتائیں میں لا علم ہوں. دوسری بات یہ ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں، باخبر حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل لڑائی جو ہے نا، جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کی تقسیم پر کچھ جھگڑا بھی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ تو یقیناً بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے آپ سوچیں کہ دیکھیے جب لوٹ مار ہوتی ہے، اور لوٹ مار کا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے بلین ٹری سونامی میں کیا لوٹ مار کا کہانی ہے. بلین ٹری اب جس کو 10 بلین بنا دیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ ملین ٹری یا بلین سونامی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سمجھا نہیں. ڈاکٹر صاحب بلین ٹری سونامی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہے، دوبارہ میں اب اس کو کیا ریپیٹ کروں، سب لوگوں کو پتا ہے. جو پہلے 1 لاکھ سے شروع ہو کے پھر بلین، پھر 10 بلین پہ چلی گئی. تو 10 بلین درخت اگر اگایا جائے نا ڈاکٹر صاحب، تو پاکستان میں برفباری شروع ہو جائے گی. وہ اتنی ساری کاربن سب کچھ ایبزارب کر لیں گے اور برفباری. اور درخت کیوں اگائے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جہاں اور بہت سے فائدے ہیں وہاں بنیادی 2 فائدے ہیں. تو آپ پہلی کیا کہتے ہیں، مجھے اس کا کلیئر کر دینا. آپ کیا کہتے ہیں کہ جتنا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اتنے درخت نہیں لگائے گئے؟ جی بالکل. تو وہ جھوٹ پراپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا چلو کمی بیک ٹو دس. جو کچھ ان کی پرفارمنس رہی ہے عمران خان صاحب کی، اگر آپ تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو اینرکی ہو جائے گی، فسادات ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوئے تو 2/3 میجارٹی سے عمران خان واپس آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں پہلے بلین ٹری سونامی کا آپ کو بتا دوں، ختم کر دوں. دیکھیے بات جو ہے سونامی کا، جو درخت اگائے جاتے ہیں وہ 2 مقاصد کے لیے. ایک یہ کہ وہ آب و ہوا کا اچھا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ سیلابوں کو روکتے ہیں، تیسری بات یہ کہ وہ انوائرمنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں. اب آپ سوچئے پاکستان میں یہ ابھی جو فوگ اور یہ چل رہی ہے، آپ سوچئے 1 کلومیٹر تک نظر نہیں آتا. اگر بلین ٹری اگے ہوتے تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا. پھر سیلاب زدہ لوگ جو ابھی بھی کیمپوں میں اور روڈوں پہ پڑے ہوئے، اگر بلین ٹری اگائے جاتے، 1 بلین 10 بلین یہ دعویٰ کرتے، تو یہ سیلاب کبھی نہ آتے. سیلابوں کو روکتے، کٹاؤ کو روکتے، زمینوں کو روکتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جو لوٹ مار کی بات کی، ایسے مطلب میرا مقصد یہ کہ اگر ہم فوکس کریں 1 بائی 1، بلکہ ایک ہی پروگرام پہ فوکس ہم کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. چلیں آپ فوکس کریں. مجھے بتائیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، پہلی بات ہے کہ مجھے آثار نظر نہیں آ رہے، اگر ہو جاتے ہیں تو آپ کی اوپینین میں کیا عمران خان جیت کر واپس آ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جیسے ان کا بھی نیٹ ورک سیدھا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا سی پی او پنجاب کی جو جتنی تابعداری دکھاتے ہوئے پائے گئے ہیں، ویڈیو کلپس اس کے یوٹیوب کے پر موجود ہیں پرویز الہی کے ساتھ. اور اسی طرح سے جتنی تکلیف عمران خان کو ہو رہی ہے، اب دیکھیے تو وہ ویسے تو وہ پاؤں پہ پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ سوچئے سنا کہ 4 گولیاں لگی ہیں اس کو. اب ڈاکٹر صاحب اگر 4 نہیں کہ 40 بھی اللہ نہ کرے کسی کو لگی ہو نا، تو وہ ایسے پٹی باندھ کے بیٹھا نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں لوری اڈے پہ جو یہ بھکاری ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی چیزیں باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو زپ کھول کے اتار دیتے ہیں، دن کو پھر وہ باندھ دیتے چلے جاتے ہیں. وہ میں اس لیے تشبیہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے. اب یہ اگر فریکچر ہے بھی تو اس کے اوپر جو بینڈیج وغیرہ ہے بھی، اس کے اوپر پینچا نیچے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پہنا ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتا ہے، وہ زخمی ٹانگ کے اوپر بھی ٹانگ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہی وہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. اسی کو گمراہ کن. ابھی کراچی میں جو الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی کے تمام پوسٹرز کے اوپر اس کی وہ ٹانگ کی پٹی لگی ہوئی تصویر لگائی گئی، لوگوں کو سینٹیمنٹ کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کے سینٹیمنٹ کو کھینچنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کی ہمدردی پیدا ہو، وہ لوگ ووٹ دیں. اب آپ سوچئے کہ باقی تو، اور اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیے جو ویڈیو موجود ہے، کہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے چلنے پھرنے سے. ان کا وکیل کورٹس میں بتا رہا تھا چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، لیکن اسے کہا ٹریڈ مل پہ آپ دوڑ سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ نہیں، بس 20 کلومیٹر کی رفتار سے آپ نے بھاگنا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے، لیکن ٹریڈ مل پر آپ چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. نہیں وہ 20 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہیں دوڑنا انہوں نے کہا. اور لیکن یہ ہے کہ کورٹ جب جائیں تو کورٹ سے پرہیز کریں، وہاں آپ کو نہیں جانا، کیونکہ یہ جو 4 گولیاں لگی. لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جہاں پر آرمی کے اندر ان کے لوگ تھے، عمران خان کے ماہیتی تھے، یا وہ سسٹم کا جو لوگ سسٹم میں جو شریک تھے، یا جرم میں جو شریک لوگ تھے، وہ اگر آرمی میں تھے تو عدلیہ میں بھی ہیں، اور وہی جو ہے نا اس کا تحفظ کر رہے ہیں.
اور اس کا ہر لحاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لاڈلا بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاڈلوں کے جو لاڈلے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا. تو اس میں کچھ سچائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر سے لے کے چھوٹے ہر سطح پہ ایک نیٹ ورک بچھایا گیا, وفاداروں کا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا. اور یہ ایک لحاظ سے بری بات بھی ہے, اچھی بات بھی ہے. بری اس لیے ہے کہ دیکھیے عوام کے ساتھ 4 سال میں جو ظلم ہوا اور آنے والے وقتوں میں بھی جو ان کو پسنا ہے ابھی کچھ عرصہ, تو یہ تو ظلم ہوا. لیکن اچھا یہ ہوا کہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. اس کا اچھا پہلو بھی ہے. جو اس کے وفادار ہیں, جو اس کی قوم, جب یہ خطاب کرنے کا کہتا ہے کہ قوم سے, تو اپنی قوم کو مخاطب کرتا ہے. یہ دراصل وہ جو قومیں یوتھ جس کو کہا جاتا ہے, یہ ان کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے, عام پاکستانی کو نہیں مخاطب کر رہا ہوتا. تو وہ جو قوم کے لوگ تھے وہ مختلف صفوں میں جہاں جہاں بٹھائے ہوئے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئے. جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سویلین ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ کون کون سا بندہ کہاں کہاں کیا کیا رول پلے کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے پازیٹیو چیز ہے اس کا. دیکھیں نا, بات یہ آتی ہے کہ ان other words آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ what عمران خان is doing is also part of 5th generation war, یعنی یہ اس کا بھی ایک حصہ ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ کچھ یونائٹڈ نیشن کے انرجی, نیوکلیئر انرجی کے سلسلے میں کچھ چیکنگ وغیرہ کے لیے کچھ صاحب آئے ہوئے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جو آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی, اب دیکھیے کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کروا رہا, چاہ رہا ہے الیکشن میں شور مچایا ہوا ہے, اور کچھ جو ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ جانے انجانے میں, چاہے وہ ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں دوسری سے, یا نیوٹرل صحافی ہیں, وہ جانے انجانے میں اس 5th جنریشن وارفیئر کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جو مختلف چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں, گولی لگنے کے واقعے سے لے کے الیکشن کروانے سے لے کے ڈسکوالیفیکیشن تک, یہ سب ان باتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے جو چوریاں, جو گپلے کیے گئے, جو پاکستان کے خلاف سازش اس نے یا سازش کا یہ جو مہرا رہا ہے, وہ جو کچھ ہوا پاکستان کے خلاف, یہ سب اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے حربے ہیں مختلف. آج عمران صاحب کا میں نے بیان دیکھا, ایک وہ کہہ رہے تھے کہ خاتون اول کے جو ٹیلی فون ہیں وہ بھی ٹیپ ہوئے, وہ پھر ان کو چینج کیا گیا بدنام کرنے کے لیے. کوئی ایسی بات بھی ہے؟ اب دیکھیے نا, دلچسپ بات یہ ہے نا کہ اگر پرویز الہی کا فون پکڑا جاتا ہے ٹیپ, یا کسی کا ٹیپ پکڑا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بشرا بی بی کا نام بول, اچھا تو وہ بشرا بی بی کا فون ٹیپ کر, تو سب باتیں یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا ایک حربہ ہے. وہ یہ جواب تو نہیں دیتے کہ کیا یہ بات آپ نے کی یا نہیں کی, کیا پرویز الہی نے اپروچ کیا ججز کو کہ نہیں, کیا اس نے جج کو بات کی کہ نہیں فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے. اس بات کو بھول کے کہتے ہیں فون ٹیپ ہوا, یہ ناجائز ہوا, ناحق ہوا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پچھلے دن ایک صحافی کو پکڑا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ نے ایف بی آر سے, بیورو آف ریونیو سے آپ نے باجوہ کا ڈیٹا لیا ہے, اور وہ احمد نورانی کو امریکہ میں پاس آن کیا ہے, اور وہ اس کے اوپر سٹوری بنا رہا ہے. تو اب اس کو پکڑ لیا. ہونا تو یہ چاہیے, پہلے آپ یہ بتائیے کہ ایف بی آر کا وہ ڈیٹا, فیڈرل بیورو آف ریونیو کا جو ڈیٹا ہے, کیا وہ صحیح ہے یا نہیں, کیا آپ نے ایسے اثاثے بنائے ہیں کہ نہیں. جواب تو اس کا دینا چاہیے. جبکہ انہوں نے پکڑ لیا صحافی کو کہ آپ نے یہ غیر قانونی کام کیا ہے جو ڈیٹا آگے پاس آن کیا دیا ہے. ارے بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے بھائی, عمران صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی بات چیت جو ہے ریکارڈ کی گیا ہے, وہ یہ نہیں, اس پر نہیں بحث کرتے کہ بات صحیح ہے جگہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کیوں کی گئی ہے. ٹھیک ہے, جو ریکارڈ کرنا, ایک تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایجنسیوں کا حق ہے کہ وہ میری بات بھی ریکارڈ کریں تاکہ ان کا یہ کام ہے. تو اب جب وہ بے نقاب ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کام غلط ہو گیا ہے. تو اینی وے مجھے یہ بتائیں ٹورڈز دی ویری اینڈ, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا الیکشن صرف فرار حاصل کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ نہیں کہ الیکشن چاہ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے ان نیئر فیوچر. آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو ایک بیٹی ہے جس کا مسئلہ سیتا وائٹ کی جو بیٹی ہے, اس کی بھی بیٹی ہے کہا جاتا, تو اس کا جو کیس ہے وہ بھی لارجر بینچ کے پاس جا رہا ہے. تو ظاہر ہے ایک نہیں 10 باتیں ہوں گی, تو وہ ان باتوں کو
نہیں کر سکے گا، یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توشہ خانے کا مسئلہ ہے، یہ بہت اس کے پاس کیسز بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نااہل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جائے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا اس نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے. واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے سارے حربے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں اتنا جتنا وہ اپنے آپ کو صاف کرنے میں، جو وارداتیں ہو چکی ہیں اس سے نکالنے میں. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر فرض کی الیکشن ہو جاتا ہے اور اس میں وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی تو اس کو آبجیکٹو اچیو ہو گیا، وہ لوگوں کی توجہ ہٹانے میں کامیاب ہو گیا، پھر وہ اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے. تو اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی انفارمیشن لیک ہونے کی، اس کی مبین طور پر جو اس کی بیٹی ہے اس کے حوالے سے جو کیس کورٹ میں چل رہا تھا کہ اس کو نااہل قرار دیا جائے، تو اس کے وکیل نے یا اس نے یہ موقف لیا کہ چونکہ اسمبلی سے تو ہم استعفا دے چکے ہیں تو اس کا اطلاق اب ہمارے اوپر نہیں ہوتا، میرے اوپر نہیں ہوتا. حالانکہ بات یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بول کے الیکشن لڑا، جب آپ نے فارم جمع کروائے اس میں آپ نے جھوٹ بولا یہ کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، یا بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا، یا اس کی وضاحت نہیں کی، وہ جھوٹ بول کے آپ نے الیکشن لڑا، الیکشن جیتا، وزیر اعظم بنے، وہاں سے بینیفٹ آپ نے لیے، آپ نے وہاں سے فائدے اٹھائے، تنخواہیں لی، چھوڑ دیں کرپشن کو ایک طرف، آپ نے وہاں کے پریویلیج سب لیے، اویل کیے، تو آپ اس لحاظ سے مجرم ٹھہرتے ہیں. اس بات سے آپ نہیں چھوٹیں گے کہ اگر آپ ریزائن دے چکے ہیں اور اسمبلی سے آپ باہر بیٹھے ہیں تو اب آپ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. آپ کو جواب دہ تو ہونا پڑے گا، اکاؤنٹیبل تو ہیں آپ اس کے لیے کہ آپ نے کیوں جھوٹ بولا تھا. اگر نواز شریف کو صرف اقامے کی بنیاد پہ کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی، اس حد تک کہ اس کو حکومت ٹوپل کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے تو نااہل قرار دیا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بڑا کیس ہے ایک ایسے شخص کا جو اسلامی ریاست کا دعوے دار ہونے کا وہ رکھتا تھا کہ میں اسلامی ریاست کا ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا، اور اس کا کردار خود کیا رہا اور وہ کیسے جھوٹ بولتا رہا، یہ سب اس کے اوپر بڑے کوشچن مارکس ہیں. نہیں، لوگ ان کے ماجد یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ذاتی مسئلہ انڈیویجول کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور جبکہ خاص طور پہ ایک وزیر اعظم ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وزیر اعظم تو دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے. جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، یہ اپنی جگہ پہ خود ایک کوشچن مارک ہے. ڈاکٹر صاحب 4 سال میں اس نے کیا ایک ایسے اقدامات کیے ریاست مدینہ بنانے کے لیے؟ کیا اس نے وہ ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق تھا اس کی طرح سے کوئی اصلاحی کمیٹیاں بنائیں؟ کیا وہ صلاۃ کمیٹیاں، نماز کی کمیٹیاں بنائیں محلوں مسجدوں میں؟ کیا زکوٰۃ کی کمیٹیاں بنائیں؟ ایسے کرتے ہیں، نیکسٹ کسی موقع پر بات چیت کریں گے. اصل میں چاہ رہا تھا کہ اگر بات جواب دیتے کہ یعنی جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کی ذاتی زندگی اس لیے ایسے نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ ہر غلط کم کر لیں، یہ اس میں ذاتی زندگی ہے. اینی وے پرش صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو وی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اینڈ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ تکلیف دی جائے گی کسی نیئر فیوچر میں. ناظرین، آپ نے بات چیت سنی اور ہم نے مختلف چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ بہت بات چیت زیادہ لمبی نہ ہو. وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف.